अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूँ वकास फलाना। पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान, ऐसा पाकिस्तान जो इकबाल का ख्वाब था, कायद की तबीर थी। कायद ने ये पाकिस्तान बनाया अमन के लिए, भाईचारे के लिए, मोहब्बत के लिए, उल्फत के लिए। पाकिस्तान की तरक्की के ख्वाब देखे, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डाला, मगर बदकिस्मती से 70 सालों में हमने कुछ नहीं किया। हमसे मुराद हम तमाम पाकिस्तानी, जिसमें तमाम जीम यानी हम कह लें जितने भी ओहदेदारान हैं, हुकूमतें हैं, हमें भी डाल लीजिए, 20-25 साल से तो मीडिया भी है, यानी हम सब ने मिलकर कुछ नहीं किया। जितना जिसका बस चलता रहा उतना उसने नुकसान ही पहुंचाया है और जमहूरियत चली नहीं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी आम हो गई। दहशतगर्दी को जिस तरह एक दफ़ा 1970 की दहाई में आखिर में कुछ फ़ैसले किए गए और उसके बाद दहशतगर्दी इस मुल्क में आई, बीच में गैप हुआ, लेकिन मुशर्रफ दौर के बाद तो जिस तरह आलमी ताकतों के साथ हमने लब्बैक कहा और उसके बाद दहशतगर्दों ने समझ लिया कि हम उनके दुश्मन हैं, हम मुसलमान नहीं हैं, हम कोई और हैं, तो वो आज तक हमारी जान नहीं छोड़े। और आज 2014 के बाद नेशनल इलेक्शन प्लान पर अमल करने के बावजूद भी हम इस नहज के ऊपर हैं कि आज भी एक रिपोर्ट है जिसमें हर साल जो दहशतगर्दी है कम होने की बजाय बढ़ती गई। बीच में 2014 के बाद कुछ वक्त में कम रही, लेकिन इस साल फिर मज़ीद सर उठा लिया है और सबसे ज़्यादा रिसेंट 5-6 सालों में इस साल में सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं। ये रिपोर्ट है इदारों की। और आपको पता है मस्तोंग के अंदर हमला हुआ, हंगू में हमला हुआ, रात को मियांवाली में पुलिस की चेक पोस्ट के ऊपर हमला हुआ, एक सिपाही जो जहाँ बाग हुआ, उसके अलावा 60-70 लोग 2 दिनों के अंदर लुक़्मे अजल बने, शहीद हुए। इस लानत से कैसे छुटकारा हासिल करना है। और तुर्की के अंदर भी आज अंकारा में दहशतगर्द हमला हुआ है और हमारे वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में तुर्किया के साथ होने का दावा किया है। पाकिस्तान के जो हालात हैं, भई आप पाकिस्तान के साथ हो जाएं। वज़ीर आज़म साहब, आप सेल्फियाँ ना लें, आप पाकिस्तान के ऊपर ये जो हालात है ना, इसके ऊपर कोई ना कोई मीटिंग करें, हंगामी इजलास करें, आपकी बड़ी मेहरबानी। दूसरे मुल्कों के अंदर जो हो रहा है वो देख लेंगे, अपने मुल्क को देख लीजिए। इसके ऊपर बात करेंगे। फिर नवाज शरीफ साहब मुल्क के अंदर वापस आएंगे और मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं कि वाहिद ही होप है, वाहिद उम्मीद नवाज शरीफ है, वो आएगा तो ही हालात बेहतर होंगे। और अवाम 2017 के पाकिस्तान को बहुत याद करती है, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं, भाई कितना अवाम याद कर रही है? जो हालात 16 माह में पैदा कर दी है वो नवाज शरीफ को याद कर रही है, या याद इसलिए कर रही है कि भाई आओ तो हम आपसे गिले शिकवे करेंगे ज़रा सख्त अल्फाज के साथ? ज्ञानचंद साहब, मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब, सदीकुल फारूक साहब, आप सबको जानते हैं। सदीकुल फारूक साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगा। ये दहशतगर्दी के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। 2014 में आप लोगों ने मिलकर नेशनल इलेक्शन प्लान बनाया, इदारों ने तो उसके ऊपर अमल किया, मगर सिविलियन इदारों ने कुछ भी अमल नहीं किया। वो तो आपस की जंग में कोई कंटेनर के ऊपर चढ़कर वज़ीर आज़म को घर भेजने के ख्वाब देखता रहा, कोई बाद में वोट को इज्जत दो के लिए कंटेनर के ऊपर चढ़ गया, कोई डील करके बाहर चला गया, कोई यहाँ पर आज जेल में है, कोई वापस आने की कोशिश कर रहा है। अपने ही घिन चक्रों में पड़े रहे हैं और पाकिस्तान दहशतगर्दी की दंदल में फंसता गया। आप लोगों ने क्या किया, बताएं जरा ना मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वकास फलाना साहब, आपने बातें अच्छी भी की हैं और बुरी भी और की हैं। कुछ ज़रा थोड़ी, आपने बुरी नहीं कहूँगा, ज़रा थोड़ा सा पलड़ा जो है वो डंडी मार गए थोड़ी सी। डंडी मार, अच्छा, वो तो आप भी मारेंगे, डंडी मारेंगे। मुफ्ती साहब बड़ी बेहतर तरीके से जानते हैं, डंडी मारेंगे तो जिंदा रहेंगे, खुश रहेंगे। डंडी नहीं मारेंगे इंशाअल्लाह, बताता हूँ, अर्ज करता हूँ। आपके लीडर मार रहे हैं डंडी, उन्होंने बयानिया वापस ले लिया। जब पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल का सानहा हुआ तो अभी आपने जिक्र किया, उस वक्त वज़ीर आज़म ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली। एग्जैक्टली सर, बहुत अच्छा। और वो इमरान खान जिसने 126 दिन का धरना दिया, उसको भी बुला के अपने दाएं हाथ बिठा, पूरी कौम को मुतहद किया। सही। ऑपरेशन ज़र्ब के का मंसूबा बना और पूरी सिविलियन गवर्नमेंट कौम फौज के पीछे खड़ी हुई। ऑपरेशन शुरू हुआ और दहशतगर्दी को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की और बहुत कम हो गई। मैं ये नहीं कहता 100% ख़त्म हो गई, लेकिन फिर नज़र नहीं आती थी। अब आपने नेशनल एक्शन प्लान की बात की है सर
اس میں کچھ معاملات ایسے تھے جس میں بعض اداروں کی بالادستی کا مسئلہ آڑے آئے. اگر وہ بالادستی میں سینئر اور میرے پاس ہونے چاہیے اختیارات، یہ جھگڑا اور یہ لڑائی نہ ہوتی اچھا. تو معاملات بہت آگے بڑھتے. اور اگر آپریشن ضرب عزم بھی چلتا رہتا، نئے آرمی چیف آپریشن ضرب عزم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے نام پہ یہ آپریشن رکھا گیا تھا، وہ اس کا نام نہ بدلا جاتا تو نام اور بدلنے سے نئے کیا والے تھا؟ اور رد الفساد کر دیا تھا تو ٹھیک ہے. رد الفساد نہ کرتے، انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ وہ چلے گئے ہیں تو اب میں اپنا جو ہے نا وہ ذرا اچھا لوٹتا اپنا ہوں. منجن بیچ لوں. پھر جو اس وقت کے وزیر اعظم وغیرہ تھے انہوں نے دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کیے اور کے پی کے میں لا کے بسا دیے اچھا. 5,000 کے قریب. ہوں. اب یہ اس میں اگر کوئی میری ایک بات غلط ہو پھر آپ کہیں کہ میں نے ڈنڈی ماری ہے. نہیں آپ نے ڈنڈی دیکھیے یہ قومی مسائل جو ہیں ان میں ذات سے پارٹی سے بلند ہونا ہوتا ہے. آپ الحمدللہ. بھی اگر آپ ملک کو پاکستان کو ٹھیک کرنا ترقی دینا چاہتے ہیں، یعنی یہ اپنا کیا نام ہے سری لنکا جو ہے وہ ہو گیا اپنا ڈیفالٹ. کیا ڈیفالٹ ہو گیا، اس کی کرنسی ہم سے بہتر ہے. یہ کیا تماشا ہے؟ کیا تماشا ہے؟ نواز شریف کو واپس لاؤ. ایک منٹ بس میں جلدی سے. میں ذرا افغانستان پھر کی مفتی صاحب کی طرف جاؤں گا. 2 گنا سے زیادہ بہتر ہے. بنگلہ دیش کی 2.5 گنا بہتر ہے. انڈیا کی 3 گنا بہتر ہے. یار آخر ہم نے اپنے آپ کو یہ خود ہی تو خراب کیا ہے نا. آپ سب اکٹھے ہوں، نواز شریف صاحب آئیں گے اور میں پوچھتا ہوں یہ آپ نے بڑا اچھا نکتہ اٹھایا. ذرا پہلے دہشت گردی کا جو صوبوں میں برداشت کر. جی سر ایک بات ایک جملہ سن لیں. کوئی ایک پارٹی ملک کو بہتر نہیں کر مشکل سے سکتی، نہیں نکال سکتی. یہی نواز صاحب آ کے بتائیں گے، سب کو انشاءاللہ اکٹھا کریں گے، سب مل کے ملک کو اس مشکل سے نکالیں گے انشاءاللہ. میں یہ سارے اکٹھے ہونے والی بات آپ سے پوچھتا ہوں، سب سے ہی پوچھوں گا، لیکن ذرا پہلے مفتی کفایت اللہ صاحب کا اس صوبے سے تعلق ہے جو کہ پچھلے تقریباً 3 دہائیوں سے اس آگ میں ہے، جو دہشت گردی کی آگ ہے. اور وہ آگ کچھ کہتے ہیں کہ بڑوں نے لگائی، کچھ کہتے ہیں یہاں کے جو بڑے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی انہوں نے خود لگائی ہوئی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کو نکال دو تو وہ کہتے ہیں آپ کے رشتہ دار ہیں، چاچے بابے پھوپھے تائے سارے دہشت گرد ہیں، انہی میں سے دہشت گردوں کے ساتھ ٹی ٹی پی کے ساتھ لوگ ملے ہوئے ہیں. تو آپ نہیں بات مانتے، آپ انہیں پناہ دیتے ہیں، سیکورٹی فورسز والے جانیں قربان کرتے ہیں. اس وجہ سے یہ جو جنجل ہے یا جو آگ ہے وہ نہیں بجھائی جا رہی. مفتی صاحب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ وہاں کے جو لوگ ہیں آپ کے صوبوں کے 2 صوبوں کے، وہ اس طرح سے برتاؤ نہیں کیا، انہوں نے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی وجہ کے ساتھ، جس کی وجہ سے آج اس نہج پہ ہیں کہ مسجدوں پہ حملے ہو رہے ہیں. آپ بتائیں ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم وقاص صاحب، شہداء اور زخمیوں کے زخموں پر نمک تو نہیں چھڑکنا چاہیے. سر غلطیاں میں آپ کو پوائنٹ آف ویو رکھ رہا ہوں، میں اپنا نہیں رکھ رہا. جی میں کون ہوں سر نمک چھڑکنے والا؟ ایسا ہے کہ یہ جو قومی مسئلے ہوتے ہیں اس کا زیادہ تعلق پالیسی سے ہوتا ہے نا. جی سر. تو ایک شخص کی پالیسی ہوتی ہے اور ایک محلے کی ہوتی ہے. جب قوم کی پالیسی ہوتی ہے تو اس کے آفٹر شاکس بہت عرصے تک آتے رہتے ہیں. میں تھوڑے سے مختلف رائے رکھتا ہوں احترام کے ساتھ. سر احترام کے ساتھ اس لیے کہ مجھے جاوید چودھری صاحب کا پروگرام یاد آ رہا ہے نا. نہیں آپ دور بیٹھے ہوئے ہیں، دور بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ وہ کوئی ہے ہی نہیں، وکیل ہے ہی نہیں، اور میں تو مزدور آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، آپ سے ڈرتا ہوں. نہیں تو ایسا ہے کہ جب یہ دہشت گردی جو ہے نا یہ شروع ہوئی ہے لال مسجد کے آپریشن سے. لال مسجد کا آپریشن ایک ناجائز آپریشن تھا، لیکن حکمرانوں کو لوگ بتا نہیں سکے کہ آپ ناجائز کام کر رہے ہو. تو اس کے رد عمل تو فطری طور پر آتا ہے، ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن تو ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں تو یہ رد عمل کچھ دن خاموش رہے اور خفا رہے اور افسوس کرتے رہے. تب آپ کے مولانا صاحب تو لال مسجد پر حملہ کرنے والے کے ساتھ نہیں ہوتے تھے؟ تھوڑا بہت پیار محبت چلتا تھا ان کا؟
میں اپنی بات پوری کروں یا آپ کاٹتے رہیں گے؟ نہیں آپ پوری کریں. ہاں درمیان میں کہتے ہیں مجلس کے آداب ایسے ہیں نہیں کرنا چاہیے. اس کا بھی جواب دیتا ہوں. تو وہ ایسا ہوا کہ پھر اس کا رد عمل تو آیا. جی سر. اس رد عمل کو جو ہم نے ٹیکل کیا تو ہم نے طاقت کی زبان سے ٹیکل کیا. ہماری اس وقت بھی رائے یہ تھی کہ کچھ لوگ محب وطن ہے، آپ ان سے بندوق کی زبان میں بات نہیں کرو، آپ ان کو زیادہ ناراض نہیں کرو. یا انڈیا بیٹھا ہوا ہے یا لبریشن آرمی والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا اس وقت کے افغانستان کے حکمران بھی ہمارے مخالف ہیں، تو یہ آپ کے لیے باتیں مشکل پیش آئے گی. تو ہماری بات کو نہیں مانا گیا. جب نہیں مانا گیا تو طاقت کی بنیاد پر ایسا ہوا. جی تو ایسا ہوا تو وہ آپ کسی کو ختم تو نہیں کر سکتے. سر ہمارے لیے ایک مشکل یہ تھی کہ ایک طرف ہم پر دباؤ تھا ہماری سیاسی جماعتوں کا اور ہمارے فورسز کا کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، اور ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے. تو دوسری طرف ان لوگوں کا دباؤ تھا کہ آپ فتوے کی زبان میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، اور وہ دباؤ ذرا مشکل تھا اس لیے کہ وہ لوگ ہمارے سبق میں بھی ایک ساتھ تھے اور مسجد میں بھی ایک ساتھ تھے اور مدرسے میں ان کی شکلیں بھی ہماری طرح تھی. ان سے بچنا مشکل تھا. تو ہمارے بہت سارے علماء اس کے اندر شہید ہوئے، ہم بہت سارے حملوں کے شکار ہوئے، لیکن ہم نے قوم کا ساتھ دیا. وقاص صاحب آپ یہ بات یہ یاد رکھیں، کبھی بھی قوم نہیں ہوتی پیچھے فورسز کی تو فورسز جنگ نہیں جیت سکتے. ٹھیک. وہاں اور یہاں میں یہی فرق ہے، ہم نے ان کا بھرپور ساتھ دیا. ٹھیک سر. اس وقت تو بہت زیادہ مسلمان آئی گئی کہ ہم جیت گئے، لیکن یہ خیال تھا کہ وہ پالیسی ہماری ٹھیک نہیں تھی. اس وقت جو ہم نے مذاکرات کا راستہ اختیار نہیں کیا اور یک طور پر تمام لوگوں کو ایک ہی ڈنڈے سے ہانکا، وہ غلط تھا. وہ لوگ چلے گئے وہاں پر، انڈیا چلے گئے، وہ افغانستان چلے گئے اور ان کو شیلٹر ملا اور وہاں سے آ کر انہیں ہمارے ملک کے حالات خراب کیے. ٹھیک. اب بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک نسخہ دیتے ہیں اپنے مریض کو اور اس سے مریض ٹھیک نہیں ہوتا تو نسخے کو تبدیل کرنے کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن آپ طاقت کی زبان میں بات کرو گے، بندوق کی زبان میں پڑھو گے، تو میں سمجھتا ہوں یہ گلوبل ولیج ہے دنیا، آپ کسی کو ختم نہیں کر سکتے. جب آپ ختم نہیں کر سکتے تو سب کوئی اثر تو ہوتا ہے. بہرحال تمام مسائل کا حل مذاکرات میں ہے اور بندوق میں نہیں. بندوق میں نہیں، مذاکرات میں حل ہے. گیان چند صاحب، مذاکرات ہی واحد حل ہے تو پھر جو پچھلے وزیر اعظم جناب محترم عمران خان صاحب اڈیالہ والے اس نے کیے تھے، اس کے اوپر تو بڑی واویلا کی تھی، تو کیا اس کے مذاکرات خراب تھے جو آج پھر مذاکرات کریں گے، یا آپ نہیں سمجھتے کہ بندوق کی واحد حل ہے، اس سے کچلا جا سکتا ہے اور کچلنا بھی چاہیے؟ دیکھیں، دہشت گردی کی بات ہوئی، آپ کہتے ہیں کہ بندوق کی بات کریں گے یا ڈائیلاگ کریں گے. ڈائیلاگ تو تھوڑے بہت چل رہے تھے. آپ نے کون سی بات ہے، آپ ان سے بات کریں گے جس نے آرمی پبلک اسکول کا انسیڈنٹ کیا، معصوم بچوں کو شہید کر دیا، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کریں. جا رہا ہے، سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک اسٹیٹ کو اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تحفظ دے لوگوں کو، وہ اپنے بچوں کو تحفظ دے، اپنے عبادت گاہوں کو تحفظ دے. یہاں پہ تو یہ ہو رہا ہے نا، ایک طرف سے تو بموں سے اڑایا جا رہا ہے، بچوں کو اڑایا جا رہا ہے، اسکولوں کو اڑایا جا رہا ہے، مسجدوں کو اڑایا جا رہا ہے. تو وہاں پہ بیٹھ کر ڈائیلاگ کرنے کا راستہ کون سا بیٹھا ہے؟ اگر نیشنل ایکشن پلان پہ بھرپور عمل کیا گیا ہوتا تو شاید یہ کمی ہوتی. بیچ میں اگر ان دہشت گردوں کو آپ شریف لوگ سمجھ کر کہتے ہیں کہ بھئی وہ آ کر آپ کے لیے یہی پرامن طور پر رہیں گے، اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں تھی، اور ہم یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ یہاں آئے، انہوں نے اپنے آپ کو منظم کیا، مضبوط کیا، اور وہ اسلحہ جو افغانستان سے ان کو مل رہا ہے اس سے پھر دھماکے کر رہے ہیں. کل پرسوں جو دھماکے ہوئے ہیں وہ کہاں پہ ہوئے؟ مسجدوں کے اندر ہوئے ہیں نا. اگر کوئی ہمارا مذہبی اسکالر بات کرتا ہے تو آپ کم از کم ان مسجدوں کو، ان بچوں معصوموں کو تو بخش کر دے نا. یہ کھلی دہشت گردی ہے، یہ ریئیکشن نہیں ہے. ریئیکشن ہوتا تو سیکورٹی فورسز کے خلاف ہوتا نا. سیکورٹی فورسز کے خلاف نہیں ریئیکشن آ رہا ہے، یہ معصوموں کے خلاف ریئیکشن آ رہا ہے، جن کا
اس آپریشن سے, ان کی دہشت گردی سے, ان کے نیریٹو سے کوئی واسطہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مدرسے, ہمارے مساجد, ہمارے اسکول, ہمارے درسگاہیں جو ہیں وہ امن کا راستہ دے. سیکورٹی فورسز ہمیں ہمارے ملک کے تحفظ کے لیے ہیں. کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے بم اٹھا کر, دھماکے کر کے, دہشت گردی کر کے ملک پہ اپنا نیریٹو تھوپ دے, اپنا نظریہ تھوپ دے. اگر ان کے پاس کوئی پاپولیرٹی ہے تو پارلیمنٹ موجود ہے, آئیں اپنی پاپولیرٹی پہ. کیا ہوائی باتیں کر رہے ہیں. پارلیمنٹ موجود ہے, پارلیمنٹ بننے میں ابھی بڑا وقت ہے. پارلیمنٹ بننے میں ابھی بڑا وقت ہے. چلیں, یہ پارلیمنٹ کی بات آ گئی تو ہم پوچھتے ہیں کہ اگر وہ آئے گا شاہکار, ماشاءاللہ جو ایک دلوں کے بڑے لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے, نواز شریف صاحب جن کی پارٹی کے دلوں کی دھڑکن ہے, وہ آئیں گے تو حالات ٹھیک ہوں گے. 2017 یاد آتا ہے صدیق الفاروق صاحب, لیکن عوام سے پوچھیں تو انہیں تو زیادہ یاد آتا ہے 2022 سے 2023, جہاں پر ان کا خون نچوڑا گیا, تڑپا دیا انہیں, مہنگائی کر دی. جناب دیکھیے, ایک تو میں ذرا آپ کو آپ کے چینل کے ذریعے یاد دلا دوں خبر کہ جمعے کو روس میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں 9 پڑوسی ملکوں نے افغانستان کو کہا کہ وہ اپنے سرزمین پر جو دہشت گرد ہیں داعش کے علاوہ باقی, ان کے خلاف بھی کارروائی کرے. میں سمجھتا ہوں یہ دباؤ افغانستان پر پڑے گا, اور کچھ ملک اٹھ کے, جس طرح آپ کچھ دباؤ انڈیا پر بھی پڑ گیا ہے کیونکہ اس نے کینیڈا میں دہشت گردی کی ہے, وہاں ایک سکھ کو قتل کروایا ہے. تو یہ بین الاقوامی دباؤ پڑنا, ریجنل فورسز کا دباؤ پڑنے سے بھی دہشت گردی انشاءاللہ ختم ہوگی, اور ہمیں اس محاذ پہ پاکستان کو زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. دوسرا, پارٹی دیکھیے, پارٹی اپنی باتیں کرتی ہے, اس کا اپنا منشور ہوتا ہے. مولانا صاحب, آج لوگ آپ اس معاشرے میں موجود ہیں جن کی عمریں 70 80 سال, 90 سال ہیں, اور وہ پری پارٹیشن اور پارٹیشن کے بعد کی قیمتیں یاد کرتے ہیں, اس وقت کی انگریز کی انتظامیہ کے معاملات یاد کرتے ہیں, وہ بھولے نہیں ہیں. 2 روپے کی اپنا من یہ تھا اور روپیہ من یہ گندم تھی وغیرہ وغیرہ, وہ نہیں بھولے. لوگ 2017 کو بھی نہیں بھولے, اس لیے کہ انہیں اس وقت چینی 52-55 روپے, آٹا 35 روپے کلو مل رہا تھا, جو انفلیشن کا ریٹ تھا وہ 4%, جو شرح سود تھی وہ 5.6% تھی, اور وغیرہ وغیرہ. میں لمبی بات نہیں, وہ سب یاد ہے لوگوں کو. اب اس کے بعد ایک پورا منصوبہ تھا, منصوبے کے تحت عدلیہ کو استعمال کر کے ایک صاحب کو لایا گیا, انہوں نے آتے ہی سی پیک بند کیا. نیب سرمایہ کاروں کے پیچھے, صنعت کاروں کے پیچھے. دیکھیں نا صدیق الفاروق صاحب, آپ کہیں گے بیچ میں کاٹ دیتے ہو. 2017 آپ کو, جس طرح آپ کو 2017 نہیں بھول رہا, وہ دوبارہ آ کر باہر وہ 2022 نہیں بھولیں گے. تو ہمارا ملک اسی طرح چلتا جائے گا ماضی کے اندر. وہ کہیں گے کہ ہم بہتر ہے, ہماری اکانومی 5-6 کو چھو رہی تھی, جو آج بھی وہ کہتے ہیں. ہم دیکھیں ایکسپورٹ کو کہاں لے گئے تھے, ملک کو ترقی کی طرف لے کر چلے گئے تھے, ڈالر کتنے پر تھا, پیٹرول 150 روپے پر تھا, انہوں نے ڈنڈی ماری, امپورٹڈ حکومت آئی اور بیڑا غرق کر دیا. اس طرح وہ بھی کہیں گے. تو آپ کو 2017 یاد آ رہا ہے, 2022 بھی یاد کریں نا. چلو میں 2022 پہ آتا ہوں. بات آپ نے بھی امپورٹڈ کی, وہ تو عمران خان خود پیچھے ہٹ گیا. وہ تو کہتا ہے کوئی امپورٹڈ نہیں ہے, امریکہ نے سازش ہی نہیں کی, یہ سازش پاکستان میں ہوئی, آئین کے مطابق سازش ہوئی, عدم اعتماد سے گئے. تو یہ بھی لوگوں کو یاد ہے کہ کس نے یہ جو میں نے کہا یہ ساری چیزیں بند کر کے مہنگائی کہاں تک پہنچائی. تو پھر عمران خان نے لاہور میں کہا میں کوئی ٹماٹر اور چینی سستی کرنے نہیں آیا وغیرہ. اس لیے لوگوں کو یہ بھی یاد ہے. اور جو معاہدے وہ IMF کے ساتھ کر کے گئے تھے, جو کہتے تھے میں خودکشی کر لوں گا, IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, وہ بھی یاد. چھوٹی سی بریک لے لیتا ہوں, آپ کی بات سمجھ چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے.
ایک بار پھر سے خوشامدید مفتی صاحب، یہ سارے مسائل کا حل صرف اور صرف نواز شریف کی وطن واپسی پر ہی ہے؟ دیکھیں نا، کچھ حقائق سے تو آپ صرف نظر نہیں کر سکتے نا. جی سر. نواز شریف صاحب کو کان سے پکڑ کر نکالا گیا، وہ عوام کا منتخب نمائندہ وزیر اعظم تھا، اور آج تک ہمیں ان کا گناہ معلوم نہیں ہوا. جب بہت جلدی تھی ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان کو ان کو نااہل کرانے میں، تو نااہل کر دیا. لوگوں نے پوچھا بھائی گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ نیب والے بتائیں گے. نیب نے آج تک نہیں بتایا. جب تک اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے نیب سے پوچھا کہ بھی کیا گناہ ہے، غلطی کیا ہے؟ تو نیب نے آج اور کل کہا. ایک دن انہوں نے کہا کہ میں آج رات 12 تک بیٹھوں گا، آپ آ کر بتاؤ کہ ان کی کیا غلطی ہے. تو غلطی نہیں بتا سکے. اچھا، اب کیا ہوا اس کو ذرا غور سے سنیں، ذرا تھوڑا سا دل پر پتھر رکھ کر آپ کی جو بھی وابستگی ہے وہ ہو، لیکن یہ بات سنیں. میری کوئی وابستگی نہیں ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ جی نواز شریف اور زرداری کی شکل ہمیں اچھی نہیں لگتی، اب ایک جاتا دوسرا آ رہا ہے، ایک باری لے رہے ہیں یہ لوگ. اب اس طرح کے تیسری شکل کو سامنے لانی چاہیے. اب تیسری شکل لانے کے لیے عمران خان کا انتخاب کیا، اور انتخاب کر کے عوام کی مرضی کے خلاف ان کو وزیر اعظم بنایا ٹھپوں کے ساتھ. تو معیشت گر گئی. معیشت شاید خاقہ نے تو نہیں گرائی، معیشت نواز شریف کو ہٹانے سے گری ہے. اچھا، اب آپ تلاش کرو نواز شریف کس نے ہٹایا. ایک بز اخفش ہے جس نے نواز شریف کو ہٹایا. اس بز اخفش کو معلوم کرو نا، اس بز اخفش کو لاؤ، اس کو سزا دو. بھی کیوں یہ سازش کی، اپنی معیشت تباہ کر دی. آئندہ کوئی سازش نہیں کرے گا، عوام کی رائے کو تبدیل نہیں کرے گا. آپ وقاص صاحب ناراض نہ ہو، ایک دفعہ عوام کی رائے تبدیل ہوئی تو ڈھاکہ الگ ہو گیا، اور اس دفعہ عوام کی رائے کو زبردستی تبدیل کیا گیا. منتخب وزیر اعظم کو نہیں نا، آپ کے سوالات ایسے ہیں نا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو بھی ایک جگہ رکھنا ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ ایک منتخب وزیر اعظم، مجھے کوئی پارٹی کا چیئرمین نہ بنا دیجیے گا کسی پارٹی کا. ذرا صبر ذرا. تو ہماری معیشت کا پاکستان ٹوٹ گیا اور ہم بھیک مانگنے لگ گئے. تو کیوں لوگ مجرم کو نہیں پکڑ دے؟ ہمارا کوئی مجرم کون ہے؟ وہ اگر بیوروکریٹ ہے اس کو پکڑو، اگر وہ سابقہ سیاسی کوئی جرنیل ہے اس کو پکڑو، کوئی جج ہے وہ پکڑو. آج جب تک آپ ان لوگوں کو نہیں پکڑیں گے، اس کے فکر نہیں پہنچائیں گے، تو یہ پاکستان سازشوں کا شکار ہوتا رہے گا. میری معیشت اس آدمی نے تباہ کی ہے جس نے یہ تخیل دیا ہے کہ اب نواز شریف کو بہانے سے ہٹاؤ کہ بیٹے سے تم نے تنخواہ نہیں لی. یہ کوئی بات ہے یار؟ انصاف کا مذاق کیا گیا، خون کر گیا. ہم انصاف میں پہلے بھی 142 نمبر پر ہیں، مزید ہم نے مذاق بنایا اور ملک کو تباہ کر دیا. اب وہ پردہ نشین خاموش ہیں، ان پر کوئی بات نہیں کرتا. کوئی بات کرتے ہیں تو وہ لوگ اپنی لاشوں سے ڈرتے ہیں. جب تک حقائق کا سامنا نہیں کرو گے آپ کو اس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا. ٹھیک، چلیں، آپ کی ساری بات بڑے تحمل کے ساتھ سن لی. گیان چند صاحب، آپ بھی اسی پر اتفاق کرتے ہیں؟ زرداری فارغ، بلاول فارغ، یہاں پر ساری لیڈرشپ فارغ، باہر سے ایک بندہ آئے گا، وہی ملک کو سنوارے گا، وہی ملک کو اکٹھا کرے گا، وہی بات دوبارہ ٹریک پر لائے گا. تو تہاڈا کی فائدہ بھائی ملک وچ رہن دا؟ گیان چند صاحب سکتے میں چلے گئے. نواز شریف کے آنے سے پاکستان کے پولیٹکس میں ایک جو معیشت جو چلتی ہے وہ سیاست سے چلتی ہے، وہ امن امان سے چلتی ہے. اور جب انصاف کا سسٹم ٹھیک تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو انجینئرنگ کر کے، یہاں پہ جو مینیج کر کے کو واپس بھیجا گیا، ایک سلیکٹڈ بندے کو بٹھایا گیا، تو گڑبڑ وہاں. میاں صاحب واپس آ جائیں، سب کو لیول پلئنگ فیلڈ مل جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آگے بڑھے گا. اس سے پہلے آپ دیکھ کون سا وزیر اعظم ہے جس کو ٹینیور پورا کرنے دیا گیا، اور اگر ٹینیور پورا نہیں ہوا تو اس کے پیچھے کون ہے. تو ہمیں فالٹ تو ڈھونڈنا پڑے گا نا، مرض تو دیکھنا پڑے گا کہ مرض کہاں ہے. اگر لوگوں کو اپنا فیصلہ کرنے کی اجازت تو یہ ملک اس طرح سے روز بد سے بدتر ہوتا ہوا چلتا جائے گا. اس لیے یہ وقت ہے کہ ہر ادارہ اپنے ڈومین میں رہ کر آگے بڑھے، اور سب لوگوں کو، اگر پولیٹیکل لوگ تو ان کو سیاست کرنے دے.
कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे, पार्लियामेंट जो है उसको अपनी 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 डोमेन पे जो उसके हथियार आते हैं वो करने दे। आप एक इंजीनियर को अगर डॉक्टर की ड्यूटी पे लगा देंगे तो काम नहीं चले। अगर अमन अमान नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी तरफ है? अगर मोशत नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी किस तरफ पर है? अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो रहे तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन कौन नहीं करने दे रहा है? और इंजीनियरिंग जो हो रही है वो कहाँ पे हो रही है? आज ये सिस्टम कैसे फेल हो रहा है? तो मियां साहब के आने से मुल्क में वो सियासत जो है वो पलटने लगेगी, लोगों का एतमाद बढ़ेगा कि अब वोट को इज्जत मिलेगी। अगर वोट को इज्जत नहीं मिली तो एक फर्द कुछ नहीं कर सकता है। हम समझते हैं कि नवाज शरीफ के आने से बिलावल भुट्टो और जरदारी भी मजबूत होंगे। इमरान खान ने अगर कोई जुर्म नहीं किया है तो उसको भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ये सब पॉलिटिकल लोग हैं, वो अगर पाकिस्तान का अच्छा सोच कर आ जाए, इमरान खान को भी अल्लाह कर देगा, वो पाकिस्तान का अच्छा सोचना शुरू करे तो मैं समझता हूँ जितनी पॉलिटिक्स ज्यादा होगी उतने अच्छे लोग पार्लियामेंट के तरफ आएंगे, और जब लोग पार्लियामेंट में बैठेंगे तो फैसला करने में आसानी होगी। वरना ये आरडीएस वाले लोग जो हैं वो इस मुल्क को नहीं चला पाएंगे। तो मियां साहब के आने से हमारी सियासत आगे बढ़ेगी, और सियासत आगे बढ़ने से मुल्क की मौशत चलेगी, मुल्क की सियासत और मौशत चलेगी तो ये दहशतगर्दी भी खत्म होगी और पाकिस्तान का वकार जो है बहाल होगा और पाकिस्तान खुशहाल होगा। ले सदीकुल फारूक साहब बड़े खुश हो गए होंगे, आपको 2 गवाहियां मिल गई मियां साहब के वापस आने की, और उनके आने से ही मुल्क आगे चल सकता है। हुन खुदा दा वास्ता है वो आ जान सही। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपने कहा जी बाहर से आदमी आएगा, तो मियां साहब को बरतानवी शहरी नहीं है, अमरीकी शहरी नहीं जी सर, वो पाकिस्तानी। तो जिन हालात में, ये तो आपको पता है कि इमरान खान ने अपना डायरेक्टर शौकत खानम का वो डॉक्टर भेज के पता कराया, उन्हीं की वजीर सेहत हर दूसरे दिन नवाज शरीफ साहब की सेहत पे एक हेल्थ बुलेटिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी करती थी, किस तरह भेजा गया। अब वो वापस आ रहे हैं इंशाअल्लाह। तो मेरे दोनों साथियों ने अब इस जो बातें की हैं ये दुरुस्त की हैं। अब नवाज शरीफ, आपने कहा ना कि मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ, देखें यहाँ लोड शेडिंग 20 घंटे रोज़ाना हो रही थी, नवाज शरीफ साहब ने कहा हम लोड शेडिंग ख़त्म करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म हुई। दहशतगर्दी थी, नवाज शरीफ साहब ने कहा ख़त्म करेंगे, 2014 दिसंबर फिर APC, फिर दहशतगर्दी ख़त्म हुई, फिर बाकी सारी चीज़ें बेहतर हुई। नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने तो CPEC शुरू हो गया। आज 35 अरब डॉलर जो है उसके मंसूबे CPEC के मुकम्मल हुए हैं। अगर इमरान खान 3.5 साल उनको न रोकता तो वो काफ़ी आगे चले जाते। इसलिए नवाज शरीफ साहब ने, अगर 90, आप छोटे होंगे उस वक्त, 90 में उन्होंने क्या इस्लाहात की थी, 93 में जनाब इसहाक खान से उन्हें निकलवा दिया गया, फिर 97 से 99 उसमें धमाके हुए, पाबंदियों का मुकाबला किया, उन्हें फिर निकलवा दिया गया। ये जो हो रहा है ना, पीपल्स पार्टी ने किया था ना, ये चार्जशीट तो नहीं दे रहे हैं आप। नहीं, मैं पीपल्स पार्टी की बात ही नहीं करता। ये जिन्होंने किया था वो गुलाम इसहाक खान, 8वीं जो तरमीम थी ना 58 जी सर, वो इख्तियारात थे, वो एस्टेब्लिशमेंट के थे, इसलिए इस बातों को चले छोड़ दें, पुराने दुखड़े क्या तलाश करने, हम फ्यूचर की बात करते हैं, और फ्यूचर में यह है कि वो आएंगे तो ही हालात बेहतर होंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो आएँ 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन अब आ जाएं, और आना डील के साथ है, जेल में जाना है, ये रोज़ाना का सवाल है, मामूल का सवाल है। आप सीनियर आदमी हैं, उनसे पूछ लें कि भाई कोई प्लान बदलने का तो नहीं, ऑन द स्पॉट मौका। देखिए मिलाना साहब, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आ रहे हैं, और आइन और कानून के मुताबिक अगर जमानत मिलती है, फ्री अरेस्ट बेल या जो भी कह लें, उन्होंने सरेंडर तो करना है अपने आप। जिस मुकदमे में उन्हें सजा दी गई
उसी में उनकी बेटी बरी हो चुकी है, उस मुकदमे की हैसियत जीरो है। ठीक एक फॉर्मेलिटी पूरी हो। बाकी भी जहाँ कहीं कुछ मुकदमे नए वैब के हैं, ये भी जैसे मुकदमे हैं वैसे ही हैं, जैसा वो अकामा वाला है, ठीक है, उनमें भी जमानत हो जाए तो इंशाल्लाह वो अपना किरदार, वो इंशाल्लाह आएंगे। मुफ्ती साहब, ये आज मौलाना फजल रहमान साहब को क्या हो गया? आप भी नून लीग की ज़ुबान बोलने लग गए हैं या कोई मुख्तलिफ है? क्योंकि पीपल्स पार्टी वाले तो कहते हैं कि जल्द अज जल्द इंतखाबात करवाओ, 90 दिन के अंदर करवाओ। जनवरी तक ले गए इलेक्शन कमीशन वाले, पता नहीं हतमी है कि नहीं। और आपके मौलाना फजल रहमान साहब, आपके रहनुमा कह रहे हैं कि हमें उसको जनवरी में KPK में इंतखाबात होना मुश्किल होंगे। क्या मसला है? नहीं चाहते आप भी इलेक्शन जनवरी में? खुश हो जाएं कि होंगे? नहीं, देखो ना, यहाँ बलूचिस्तान और KPK के अंदर हम मजबूत हैं ना। जी सर। अगर आप हमसे कैंपेन का हक आप नहीं देंगे तो फिर हम किस तरह कैंपेन चलाएंगे? अब लोग कैंपेन कर रहे हैं और हम घरों में बैठे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमारे तो कौन कैंपेन कर रहा है और आप कैसे घरों में बैठे हैं? बता रहा हूँ कि हम पर तो हमले हो रहे हैं। हमारे जलसे पे हमला हुआ, फिर बलूचिस्तान में मस्तूक में हमारे रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला साहब पे हमला हुआ, उससे पहले भी हमारे लोगों पे हमले होते रहे। तो अगर आप किसी एक पार्टी के लिए इस तरह के हालात पैदा होंगे कि वो कैंपेन नहीं कर सकें, तो फिर सवालिया निशान तो है ना। क्या ख्याल है, अगर KPK के अंदर हमारे बगैर इलेक्शन हो जाएं तो क्या वो इलेक्शन शफाफ होंगे? और हम चाहते हैं कि हम कैंपेन करें तो हम पे हमले हो रहे हैं। तो जब आप किसी एक पार्टी को निशाना बना रहे हो और एक पार्टी को मौका ही नहीं दे रहे हो, तो फिर हम मजबूरन क्या करें? यही कहेंगे कि या कुछ आगे पीछे करो, कोई हालात बन जाए, हम भी कैंपेन करें। हम ये आखिर हमले हो क्यों रहे हैं? मुफ्ती साहब, छोटी सी ब्रेक मुझे कहा जा रहा है, इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा और बाकी पैनलिस्ट से भी, कि आखिर एक ही जमात पे हमले क्यों? और ये हर 5 साल बाद, 4 साल बाद एक वाहिद जमात, कोई ना कोई जमात टारगेटेड होती है, क्यों भाई? ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। मुफ्ती साहब, ये आपसे पूछा जा रहा था कि आखिर क्यों, वजह क्या है कि आपकी जमात को टारगेट किया जा रहा है? माजी में तो आपके ऊपर इल्जाम था, काम था कि आप उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं मुबैना तौर पर। पता नहीं वकास आप क्या कहते हो, मैं तो 2 ज़ावियों से इसका जवाब दूंगा। सर एक ज़ाविया तो ये है ना कि हमारे यहाँ फोर्सेस की 2 किस्में, एक है अंडरग्राउंड जो हमारी एजेंसियाँ काम करती है, MI और ISI, और एक है आउट ऑफ ग्राउंड, तो वो तो हमारी ये फौज है। अब दुश्मन का फौजी आता है तो बॉर्डर पर हमारा फौजी उसको रोकता है, ये उसकी ड्यूटी है। जी सर। लेकिन अगर दुश्मन का कोई आदमी आता है एजेंसियों वाला और वो जमींदोज किस्म की तंजीम है, तो फिर जो हमारी अंडरग्राउंड तंजीम है वो उसका जवाब देंगी ना। तो ये सवाल तो बनता है उन लोगों से जो हमारे हिफाजत के जिम्मेदार हैं, हमारे टैक्सेस लेते हैं और वो काम करते हैं। वो अपने काम के लिए फारोग हो तो वो हमें महफूज बनाएं कि उनसे ये कहा जाए कि ये एक जमात को क्यों टारगेट किया जा रहा है और इसकी वजह क्या है और आप क्यों रोक नहीं पाते। और जब आपको पता होता है कि ये आते हैं तो पहले से इस जमात को इतला क्यों नहीं करते कि आप ये फंक्शन नहीं करो, और अगर आपको नहीं पता तो फिर आपकी ड्यूटी क्या है। ये एक सवाल तो है वो इदारों से है। अच्छा, आप इस दूसरे जाविये से मैं जवाब देना चाहता हूँ, मैं ये कि आप देखते हैं ना जो लोग हमले करते हैं उनकी हमारी काफ़ी मुशाबहत है, तो फतवा उनके पास नहीं है, फतवा कि ये बात काम आपका शरीयत के मुताबिक है या नहीं है। तो हमने फतवा ये दिया है कि खुदकुश हमला हराम है। हमने ये फतवा दिया है कि पाकिस्तान में बंदूक की बुनियाद पर इस्लाम के निज़ाम की कोशिश करना ये ठीक नहीं है। हमने ये फतवा दिया है कि बेगुनाह लोगों को मारना हराम है। इस फतवे का सारा फायदा हमारी फौज को हुआ है। जाहिर है फतवा हमने दिया है तो जाकर उनको जज्बा मिला है ना, वरना नारे तकबीर दोनों तरफ चलता था। इस सूरत हाल के अंदर कि जब उनकी बहुत ज्यादा असर था तालिबान का, हमने डट कर अपने आईन और अपने मुल्क और अपने इदारों का दिफा किया। ये हमें उसकी सजा दी जा रही है। वो कह रहे हैं कि आप हमारे साथ खड़े हों, और अगर आप आईन के साथ और जमहूरियत के साथ नहीं खड़े हों, वो जमहूरियत को तो बुरा समझते हैं।
ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں, پہلے بھی کھڑے تھے, پھر بھی کھڑے ہیں, آئین کے ساتھ, بلکہ آئین کے ہم خالق ہیں اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ہم انشاءاللہ قوم کو اطمینان دلاتے ہیں کہ یہ تو قربانیاں ہیں, مزید بھی قربانی دینی پڑے تو ہم اپنے آئین کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ اور ملک کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ دو قسم کا میں نے جواب دیا, لیکن تحقیقی جواب تو یہ کہ آپ درخواست کرو, آپ اسلام آباد میں رہتے ہو, ان لوگوں سے کہ بھئی کیا بات ہے, تمام جماعتیں ایک جماعت کو کیوں نشانہ بنایا جائے. میں تو یہ سوال اٹھا رہا ہوں, یہ میرا سوال یہ تھا, کیونکہ میں یہ صرف آپ سے سوال نہیں کر رہا تھا, اس پلیٹ فارم کے ذریعے میں سب سے سوال کر رہا ہوں. اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ہی ٹارگیٹڈ ہیں اور جنوری میں الیکشن نہ ہو, تو پھر سوال ہے کہ بھئی آپ ہی کیوں ٹارگیٹڈ ہیں. آپ نے جواب دے دیا, سننے والوں نے سن لیا, عمل کرنے والے اس پر عمل کریں اور آپ کو تحفظ فراہم ہو. اور الیکشن کی ڈیٹ جو ہے اس کے اوپر گیان چند صاحب, یہ پھر صحیح ہے نا, ایک جماعت کو تو دیکھیں نا ماحول ہی نہیں مل رہا, تو آپ نے کیوں ضد لگائی ہوئی ہے؟ جب پاکستان میں ماحول ہی نہیں, نہ اکنامک ماحول ہے, نہ ہی امن کا ماحول ہے, تو ایسے میں کیسے الیکشن ہو سکتے ہیں؟ تو پھر صحیح ہے, جنوری سے آگے الیکشن جانا چاہیے. آپ نہیں روڑا ڈالیے گا پیپلز پارٹی والے. دیکھیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن اگر اجازت دیتا تو ٹھیک ہے, لیکن میں اسی بات پہ آ رہا ہوں, ہم پہلے ہی کانسٹیٹیوشن سے آگے جا چکے ہیں. اب تو اتنی گنجائش نہیں ہے کہ جنوری سے آگے جائیں گے تو پھر آگے سینٹ کا الیکشن نہیں ہو پائے گا. پھر تو یہ پارلیمنٹری سسٹم ہی جو ہے وہ بحران میں چلا جائے گا. ایک آئینی بحران پہلے سے جو موجود ہے اور وہ شدید ہو جائے گا. یہاں تک یہ دہشت گردی کا تعلق ہے, تو دہشت گردی تو مفتی پیپلز پارٹی نے بھگتی ہے اور عوامی نیشنل پارٹی نے بھگتی ہے. مولانا صاحب نے اچھے اچھے فتواؤں کی بات کی, ان کی جماعت اب نشانے پہ ہے, پتہ نہیں کیوں وہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں, طالبان ہیں, وہ ان پہ ناراض ہو گئے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک فتویٰ پورے علماء جو ہے یہ بھی دے دے کہ یہ جو طالبان ہیں, ٹی ٹی پی ہو یا باقی جو طالبان بیٹھے ہوئے, یہ جو بچوں پہ حملہ کر رہے ہیں, یہ مدرسوں مسجدوں پہ حملہ کر رہے ہیں, یہ اسلام دشمن ہیں. ٹھیک, پورے مسجدوں میں سے اعلان تاکہ جو یہ اسلام کا چورن بیچ رہے ہیں, اسلام کے نام پہ دہشت گردی کر رہے ہیں, یہ ختم ہو جائے چلے. الیکشن کو آپ یقیناً اس دہشت گردی میں بہت مشکل ہوگا, لیکن ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا ہے, ہماری پارلیمنٹ جمہوریت کو بچانا ہے, اور پارلیمنٹ جمہوریت کانسٹیٹیوشن کو لے کے لیے ہم نے بھی قربانی دی ہے. ہم نے اپنے لیڈرشپ کے, اپنے کارکنوں کا جو ہے اس کے پیچھے, تو ہم اس کانسٹیٹیوشن کے دفاع کے لیے تو یقین بات کریں گے. یہ جنوری تو بہت لیٹ ہے, ہم تو کہتے ہیں دسمبر میں جی رہے. صدیق الفاروق صاحب, سر یور ٹیک. مفتی صاحب کے دیکھیے, دہشت گردوں کے خلاف جیسا کہ کل اعلان ہوا ہے فوج کی سطح پہ بھی اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی سطح پہ بھی, کہ اب ہم اجازت نہیں دیں گے, اور یہ نہیں, اب آگے بڑھ کے بہت ہی زوردار ایکشن کرنا ہے. جس طرح 9 پڑوسی ملکوں نے مطالبہ بھی کیا ہے, بات بھی کی ہے, ایک آدھ اور کانفرنس پاکستان میں بلا لی جائے 10-15 دن کے اندر, ان سے بھی مدد لی جائے. انٹیلیجنس میں جہاں ہمارے پاس کوئی سیٹلائٹ انٹیلیجنس کی کمی ہے وہ مدد بھی لی جائے. ان کے خلاف بڑی مؤثر کارروائی, ان کے جہاں جہاں ڈینز ہیں, جہاں یہ چھپتے ہیں, وہاں ہم کارروائی ہو. اور جہاں انتخابات کی جہاں تک بات ہے, میں ایک امکان کی بات کرتا ہوں کہ اگر مہینہ 15 دن آگے پیچھے ہو جائیں تو فرق تو زیادہ نہیں پڑتا, لیکن انتخابات کا انعقاد ناگزیر ہے. ان کے بغیر معاملات سلجھیں گے نہیں, کیونکہ جب تک نئے مینڈیٹ کے ساتھ نئی حکومت 5 سال کے لیے نہیں آتی, معاملات درست نہیں ہوں گے. باقی میں خراج تحسین و خراج عقیدت پیش کرتا ہوں JUI کے علماء کو, ان کی قیادت کو, اور ان تمام علماء کو جنہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ فتویٰ دیا ہے کہ دہشت گردی پاکستان میں مسلمانوں کے خلاف حرام ہے. یہ جو قتل کر رہے ہیں یہ حرام ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ایک بے گناہ کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے,
یہ اللہ کا حکم ہے، اور جو یہ کرتے ہیں انہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دے۔ ٹھیک، مفتی صاحب اب ذرا تھوڑا سا آگے بڑھ کے یہ ہمارے پاس 5-6 منٹ ہیں، اگر نئی حکومت آ جاتی ہے سپوز کریں تو یہ جو پچھلے ایک دہائی کے اندر ہوا 2017 سے کہہ لیں 5-6 سالوں کے اندر کہ اس کو مائنس کر دیا، اس کو پلس کر دیا، پھر اس کو مائنس کر دیا، کسی اور کو پلس کر دیا، آج پھر کوئی اور آئے گا اس کو بھی مائنس نہیں ہو سکتا، یا وہ روش کہیں نہ کہیں رک جائے گی اب کی بار؟ کیسے مائنس پلس والی؟ دیکھیں یہ بہت مایوسی والی بات آپ نے سوال کیا ہے نا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس پر سٹینڈ لیا تھا اور انہوں نے پھانسی ہونے کو قبول کیا، یہ چھوٹی بات نہیں، موت سامنے تھی جی سر، ان کے پاس یہ سارے آپشن تھے کہ وہ باہر جائیں اور پھر آئیں، وہ دوبارہ وزیر اعظم بنے تیسری بار، لیکن انہوں نے ایک بنیاد رکھی۔ لیکن میں بہت افسوس سے کہتا ہوں کہ بعد میں اس بنیاد کو کسی نے نہیں اپنایا، خاص کر وہ پارٹیاں جو اپنا وزیر اعظم لا سکتی ہیں، انہوں نے اسی راستے کو اختیار کیا جو ذوالفقار علی بھٹو کی روح کے خلاف تھی۔ اب ہر ایک سیاستدان ایک لالچ رکھتا ہے، ہر ایک سیاستدان وہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، وہ اپنی حکومت، تو وہ سمجھتا ہے کہ چونکہ ان لوگوں کے بغیر ہاتھ ملائے بغیر تو نہیں ہوگا، اس لیے بیانیے بھی تبدیل ہوتے ہیں، اور ایک دن انقلابی ہونا ہوتا ہے اور اگلی رات پھر وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ جب ہمارے درمیان یہ لیٹ کا لفظ ذرا بھاری ہے، میں کہ جب تک ہم سنجیدہ نہیں ہوں گے اور قوم کو نہیں سوچیں گے، بے شک مجھے حکومت میں لانا ملے لیکن ٹھیک بات ہو، اگر جب تک یہ تمام لوگ جمع نہیں ہوں گے تو میں نہیں سمجھتا آنے والی حکومت اس میں کوئی بڑا کارنامہ ادا کر دے گی۔ سر آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ آ گیا۔ ایک اور میں آنے والی حکومت کا مینڈیٹ ہوگا۔ میں آج آپ کے چینل کے حوالے سے ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں، اب کیئر ٹیکر ہے، اور عمران خان ہوتا تو ہماری بات نہ مانتا، ہم ہوتے تو وہ نہ مانتا، اب تک فیصل قسم کا ثالث آدمی آ گیا ہے۔ یہ موقع ہے کہ سیاسی جماعتیں جمع ہوں اور ایک میثاقی معیشت کریں اور یہ طے کریں کہ یہ معیشت کا خط و خال ہے، حکومت جس کو بھی آئے گی وہ ان خط و خال کو نہیں چھوڑے گی۔ اس طرح سیاست و معیشت کو الگ کر دیں گے 15 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، مجھے امید ہے کہ ہم معاشی استحکام لے آئیں۔ کیا بات۔ لیں جی صدیق الفاروق صاحب اور پھر گیان چاند صاحب، ویری کوئکلی صدیق الفاروق صاحب، یہ بیانیے کبھی سخت کبھی نرم کبھی اوپر کبھی نیچے، یہ والے چھوڑ دیں، پاکستان کے لیے آ جائیں، اور لالچ میں کہ بڑا بھائی آ کے تلوار پکڑے اور چھوٹا بھائی مرہم لگائے، یہ والا کام نہیں چلے گا۔ آپ کو ایک پالیسی رکھنی پڑے گی اور وہ پالیسی ہے پاکستان کی عوام، جمہوریت، الیکشن، کانسٹیٹیوشن۔ بالکل ٹھیک ہے، سب اکٹھے ہو جائیں، نیشنل چارٹر، نیشنل ایجنڈا، جو مفتی صاحب نے بھی اکنامک چارٹر کہا، میں یہ کہوں گا کہ 4 پوائنٹ کا مطلب دفاع، معیشت، آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی، اور ایک چوتھا پوائنٹ جو ہے خارجہ پالیسی رکھ لیں، اور ان کے طے کر لے خد و خال، ان سے کوئی پارٹی انحراف نہ کرے، تو یہ قومی ایجنڈا، قومی چارٹر ہو جائے گا، پاکستان کو پھر انشاءاللہ کوئی خطرہ نہیں۔ گیان چند صاحب سر۔ لیکن جو ذوالفقار علی بھٹو کی بات کی، ہم ماضی میں لی جاتے ہیں تو پھر اور آپ کی آواز ہی ٹھیک آگے کا اگر سوچتے ہیں تو یہ 16 مہینے کی حکومت جس کو آپ ناکام کر رہے ہیں، تو یہ 16 مہینے کی حکومت جس کو ناکام کہا جا رہا ہے، اس 16 مہینے کی حکومت نے پاکستان کو بچایا ہے، اور سب سوائے عمران خان کے باقی سب پارٹیوں نے ایک نیشنل ایجنڈے پہ کام کرتے ہوئے ساتھ بیٹھ کر ثابت کیا ہے کہ اگر دل ہو اور سب پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کو پہلے رکھ کر کام کریں تو پاکستان کو بچایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ لیکن ایک بات تو متفق ہو گئے کہ جو 16 مہینے کی گورنمنٹ تھی اس نے ثابت کر کے دکھایا۔ اب کے بعد اگر، بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب، گیان چند صاحب، مفتی صاحب، اب کے بعد حکومت آئے گی تو ایک نیشنل چارٹر، اکنامک چارٹر، دفاع کا چارٹر، خارجہ پالیسی کا چارٹر، جس کے خد و خال جو ہیں وہ طے کرنا ہوں گے، اور سیاست میں مداخلت بھی نہیں ہوگی، اور سیاست میں مداخلت کرنے والے کو اور جو پولیٹیشین مداخلت کروانے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں کہ آئیں جی مداخلت کریں تاکہ میں وزیر اعظم بنوں، میری طاقت آئے، وہ بھی نہیں چلے گا۔
ایجنڈا ہوگا عوام کا، کانسٹیٹیوشن کا، تو ہی پاکستان آگے بڑھ سکے گا. اور 15-20 سال کے لیے اگر یہ ایکسرسائز کر لیں تو پاکستان بحرانوں سے نکل سکتا ہے، نہیں تو پھر ایسے ہی چلے گا. اللہ حافظ.